अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ज़ल्मे खलीलज़ाद। जब वो अफ़गानिस्तान आए थे, अफ़गानिस्तान के बाद उसका एक ट्वीट आया और पाकिस्तान को एक बड़ी ऑफ़र कर डाली। वो ऑफ़र क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। और उसने कहा था कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात है इसमें एक सिस्मिक चेंज आएगा, मतलब एक बूंद चाल आएगा। इस पर बात करेंगे। दूसरा अहम, इंतहाई अहम जो है वो सऊदी अरब से कुछ ज़राए ने ये रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान, तीनों के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा होने वाला है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। तो डेफिनेटली इसका मिडल ईस्ट और इस खित्ते के पूरे जो जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, इस पे एक बहुत बड़ा असर होगा। इसी तरह ईरान के हवाले से जो ख़बरें आ रही है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि अमेरिका ने तैयारी शुरू की है और जगह जगह पे जहाँ भी उनके जो बेसिस है उनसे मूवमेंट शुरू हो गई, स्पेशली एयर फोर्स की। और वो जो पोस्चरिंग होती है वो हो रही है। और इंटरनली ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो भी अमेरिका कार्रवाई करेगा। और साथ ही ईरान की तरफ से जो ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक के नाम से जो अप्रूवल दी गई है, तो आज इस पे बात करेंगे। इंतहाई अहम मौज़ूआत है। पहले आते हैं ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने क्या कहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद आज से दो हफ्ते पहले जब वो काबुल का दौरा किया तो ज़ाहिरी बात है उनका ये एक निजी दौरा था, लेकिन उसको प्रोटोकॉल एक बिल्कुल एक मतलब एक डिप्लोमेट, जिस तरह एक सीनियर डिप्लोमेट जाता है, वो प्रोटोकॉल अफ़गानिस्तान में दिया गया। अमीर खान मुत्तकी साहब से और दीगर अफ़गान रहनुमाओं से उसने मुलाकात की। और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात इसलिए हैं कि दोहा में जब 20 महीने बातचीत चल रही थी तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो है उसमें बड़े क्लोजली इंगेज रहे काबुल के साथ और पाकिस्तान इस्लामाबाद के साथ भी। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने शुरू जो किया है जब अपनी ट्वीट का, वो इससे किया है कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें DG ने दोहा मुआहदे की तरफ इशारा किया है कि उसमें हल है और अफ़गान तालिबान अगर दोहा मुआहदे पे अमल करे तो ये जो मसला है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, ये हल हो सकता है। तो पहले तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दोहा मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान को कवर कर रहा है। कहता है ये अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहिदा था, ये पाकिस्तान इसको कवर नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि इसी हवाले से बातचीत हो सकती है। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान चाहे तो दोहा के तरस पे एक मुआहिदा किया जा सकता है, उसने ये कहा। और उसमें उसने कुल के ये लिखा है कि दोनों ममालिक, अगर पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि TTP अफ़गान सरजमीन यूज़ कर रही है और अफ़गान तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दाइश पाकिस्तान से आ रहा है, तो कहते हैं कि अगर दोनों ममालिक एक इसी तरस पे एक एग्रीमेंट करे कि दोनों की जो सरजमीन है, पाकिस्तान से दाइश अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं करेगा और अफ़गानिस्तान से TTP पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, इसी हवाले से उसने कहा कि एक मुआहिदा हो सकता है। और उसके लिए बेहतर होगा कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करे। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि मेरी जो मुलाकातें हुई हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान रहनुमाओं के साथ, तो मुझे ये महसूस हुआ है, वहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया अंग्रेज़ी का आई बिलीव, कि मुझे ये यकीन है या जिसे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, कहते मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान इस किस्म के मुआहिदे के लिए तैयार है। तो इस किस्म के मुआहिदे के लिए तैयार है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद फिर इसको कह रहे हैं कि अगर ऐसा मुआहिदा हो जाता है तो ये दोनों के दरमियान ताल्लुकात में एक गेम चेंजर होगा। डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे ख़्याल में ज़ल्मे खलीलज़ाद जो दोहा मुआहिदा किया है वो इस किस्म के मुआहिदा करने के लिए भी तैयार है। और इसी हवाले से उसने जो अफ़गान तालिबान जो उनकी राय
کا تو ڈیفینیٹلی اس رائے پوچھی ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت، مذاکرات یا ملاقاتوں میں مجھے یہ محسوس ہوا یا میں ان کی باتوں سے یہ سمجھنے لگا کہ افغان طالبان تیار ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی دوحہ سٹائل پہ ایک ایگریمنٹ کرے، دونوں تیار ہو جائے کہ نہ ٹی ٹی پی پاکستان کی سرزمین یوز کرے گی اور نہ جو داعش ہے وہ پاکستان کی سرزمین یوز کرے گی، اور اس کے لیے تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ضروری ہوگی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا جو میرے خیال میں اس خطے میں ایک اور سزمک چینج لائے گا جیو پالیٹکس میں، وہ یہ سعودی ایک سورس جو کوٹ کر رہا ہے، خبر آئی ہے کہ سعودی عرب اور ترکیہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے ایک باہمی دفاعی معاہدہ جو ہے یہ ہونے کو ریڈی ہے، مطلب یہ کہ آلریڈی پریپیئرڈ ان اینی ٹائم اٹ کین بی اناؤنسڈ، کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں جیو پالیٹکس اور دفاعی امور کے حوالے سے یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور اگر یہ ٹریٹی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہ صرف مڈل ایسٹ اور اس خطے کی سیاست بلکہ یہاں پہ ان کے جو تمام سیکیورٹی امور پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا یہ میوچول سیکیورٹی کے جو کنسیپٹ ہے اس پہ اجارہ داری جو ہے سیکیورٹی امور پہ وہ مغرب کی ہے۔ تو یہ پہلا کوئی آپ اس کو اسلامک نیٹو کا نام دے، بعد میں ایکسپینشن ہو سکتی ہے، جو بھی نام دے دے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور خطے میں امن اور استحکام کے حوالے سے، تنازعات کے حل کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم مطلب کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تینوں کے مختلف کریکٹر ہیں۔ پاکستان از اے ساؤتھ ایشین کنٹری، وہ جو مڈل ایسٹ کا ہے، سعودی عرب بڑی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کی، سعودی عرب میں بہت بڑا ملک ہے، ترکیہ جو ہے اس کے بارڈر ملتے ہیں مغرب کے ساتھ، یعنی یورپ کے ساتھ ان کے بارڈر مل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں کے اسٹرینتھ الگ الگ ہیں۔ ترکیہ کا اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی میں اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیپتھ ہے، مطلب ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ترکی کے پاس ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اسٹرانگ ڈیفنس میکینزم یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی، اور واحد نیوکلیر ملک ہے اسلامی دنیا میں، اور اس طرح سعودی عرب جو ہے وہ بڑا ملک ہے، مڈل ایسٹ میں اس کا انفلوئنس ہے، ساتھ ہی وہ فائنانشلی بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو اگر سعودی منی ہو، اس کی ٹیکنالوجی ہو اور پاکستان کی ایکسپرٹیز ہو ان سیکیورٹی، تو یہ تینوں اگر مل جائے گا تو اٹ ول بی ڈیفینیٹلی اے ویری لیتھل کمبینیشن سے۔ اور میرے خیال میں سر میں نے شروع میں کہا کہ اسلامی نیٹو کے اس کنسیپٹ سے اوپر خطے میں جو ہے میرے خیال میں یہ بیرونی جو طاقتیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے اثر سے اس کو کافی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ڈیفینیٹلی یہ کہ اٹ ول بی جسٹ لائک اے بون چال اس میں آئے گا اگر اس میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ اور بھی باتیں کریں گے اس میں قطر، اردن، ایجپٹ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا سب سے خطرناک جو اثر ہوگا میرے خیال میں وہ یو اے ای اور اسرائیل کی جو نیکسس ہے۔ اس وقت یو اے ای اور اسرائیل یمن میں جو ان کا ایک کا ہے، صومالی لینڈ، صومالیہ کو ایک اور اسلامی ملک کو جو ہے اس کو تقسیم کیا اسرائیل اور یو اے ای نے، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے صومالی لینڈ جسے کہتے ہیں۔ سوڈان میں بھی جو اس کا ایک کردار ہے، یو اے ای کا جو کردار ہے، مطلب ہے کہ سعودی عرب اور باقیوں کے خلاف ان کی اپنی ایک اپروچ ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکیہ جو ہے، ترکی سے ان کے جو بڑی ڈرون ٹیکنالوجی ترکیہ کی بڑی ایڈوانس ہے، تو اس سے اگر ہم دیکھیں تو سوڈان میں میرے خیال میں بہت سا کام جو ہے، یا یمن میں یا صومالی لینڈ میں جو ترکیہ ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے یو اے ای اور اسرائیل کو بہتر طریقے سے۔ اور اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر یہ حقیقت بن جائے تو یہ مسلمانوں کا، مسلمان ممالک کا سب سے بڑا جو ہے فوجی الائنس ہوگا، اور زیادہ خطرہ جو سر میں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ان کے مخالفین زیادہ ہوں گے، لیکن اگر یہ میٹیریلائز ہوا تو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو چینج اس خطے کی جیو پالیٹکس، اور پاکستان کی اسٹیچر، ترکیہ کی اسٹیچر اور سعودی عرب کی اسٹیچر میں کافی جو ہے اس میں چینجز آئیں گے۔ اور ساتھ ہی جو پہلے سے ہی باتیں ہو رہی ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کی بات کر رہا ہے، ملیشیا بھی کر رہا ہے، انڈونیشیا بھی کر رہا ہے، تو اگر یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تو اٹ ول بی زبردست ایک قوت بن جائے گی اس خطے میں۔
اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ ایران کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی ڈسٹربنگ ہے۔ اسرائیلی کیبنٹ نے آلریڈی آپریشن آئرن اسٹرائک کے نام سے ایران کے خلاف ایک آپریشن اپروو کیا ہے، اور امریکہ نے پہلے سے جو ہے ان کی موومنٹس کافی بہت زیادہ ایئر کی اور جو سی کی جو موومنٹس ہے سعودی عرب کی وہ کافی بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ جو ہے اس میں جوائنٹ ایک کولیبوریشن ہے، اور خطے میں مطلب ہے کہ قطر میں، یو اے ای میں اور یورپ میں جتنے امریکی بیسز ہیں ان سے وہ ایکسرسائز آلریڈی شروع ہو چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایرانی لیڈرشپ کو تھریٹن بھی کیا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ایران میں، اور ڈیفینیٹلی مظاہرے تو ہو رہے تھے، وہ پرائس ہائیک اور یہ جو انفلیشن ہے، مطلب یہ کہ جو بہت زیادہ مہنگائی ہے اس کے خلاف ہو رہے تھے، لیکن گریجولی وہ ٹرن ہو رہے ہیں ایرانی قیادت یا رجیم یا حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھل کے کہا ہے کہ اس کے ویسے بھی ان کے آنکھ ویسے بھی سرخ ہے وینزویلا پہ اس نے کر دیا، اور تو وہی ماڈل جو ہے وہ ایران کے لیے بھی سوچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی جو ایئر تیاری ہو رہی ہے، ہوائی حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اسے تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ہی اسٹیجنگ اندر وینزویلا، اور یہی ایرانی حکومت کو کہا گیا ہے کہ مظاہرین پہ اگر بمباری کی گئی، مظاہرین پر اگر تشدد کیا گیا تو امریکہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اسپیشلی اس خطے کے لیے، اور آلریڈی یہ خطہ جو ہے افغانستان، پاکستان، تو اگر میں کہتا ہوں کہ زلمے خلیل زاد کی جو آپشن ہے یا جو پروپوزل ہے اس پہ اگر بات آگے بڑھ سکتی ہے تو بہت بڑی پیش رفت ہوگی، اور آئندہ کے لیے اگر اس خطے میں اللہ نہ کرے ایران کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، تو اگر افغانستان ڈسٹرب ہو، پاکستان افغانستان کے ریلیشن ڈسٹرب ہو، تو یہ دونوں کے لیے جو ہے مطلب یہ کہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔